Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Sadiqa Salim and welcome to this channel. On this channel, I will discuss about the Islamic teaching and Islamic knowledge. इंशाल्लाह इस चैनल पे आप अपनी कुरान मजीद की तफासिर और कुरान हदीस मुबारका को समझेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ जो है वो यानी मदरसे से है। इस वजह से जो है आप ऑथेंटिक नॉलेज सुनेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो तमाम नॉलेज डिलीवर कर दूँ जिसके ज़रिए से आपका दीन बेहतर हो जाए और दीन के साथ साथ आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए, क्योंकि दीन और दुनिया मुंसलिक हैं। दुनिया में हम अमल करेंगे तो उसका अजर हमें इंशाल्लाह आखिरत में मिलेगा। तो हम सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज़ अ गर्ल आई विल टीच यू, यानी मैं आपको बताऊंगी आज इंशाल्लाह इस बारे में कि औरतों या लड़कियों के लिए पर्दा क्यों ज़रूरी है। और मैं इस जो है वीडियो को यंगस्टर गर्ल्स को जो है डेडिकेट करूँगी या रिकमेंड करूँगी कि वो इस बात को सुनें कि पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दा का पस मंज़र क्या है, अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोग भी इस बात की नियत कर लें, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पा रही होती। तो फर्स्ट स्टेप आप उठाएं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि अगर आप एक कदम बढ़ाओ ना तो अल्लाह ताला एक बालिश करीब हो जाते हैं और दौड़ कर आते हैं आपके पास। मफहूम मैं बता रही हूँ उसका। तो बस आपने क्या करना है, ठान लेनी है कि मुझे अल्लाह ताला की अताअत और फर्माबरदारी करनी है और इसके आगे जो कोई भी आएगा तो मैं उसकी नहीं मानूंगी। यानी अगर आपको मौइज़ा हसना से काम करना है, यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा नहीं हो जाता कि आपके पेरेंट्स भी मान जाएं या आपके अगर ऐसा बहुत ज़्यादा माहौल इस तरह है कि वहाँ पर बिल्कुल पर्दा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में आप कामयाब हो जाएं। नहीं, हार्डशिप्स आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को जिनके दिलों में ईमान होता है, हिदायत होता है, उनको आजमाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अंदर अज़म करना है कि मैं डटी रहूँगी इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला की मदद से मैं गुरूर नहीं करूँगी इस बात पर कि मैं तो पर्दा कर रही हूँ दूसरी नहीं कर रही। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गुरूर और तकब्बुर नहीं करना है, इसको अपने अंदर से जड़ से निकाल कर फेंक देना है और फिर आपने अज़म और इरादा करना है कि मैं अब करूँगी। ठीक है, तो मैं आपको पस मंज़र बताती हूँ। देखें, जो जब से ये दुनिया कायनात बनी है ना, उस वक्त से अल्लाह ताला का, यानी अल्लाह ताला, देखें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और बहुत सारे पैगम्बरों को भेजा। तो जब पर्दा जो है इस तरह से वाजिब नहीं था ना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल करके अल्लाह ताला ने फरमाया, उससे पहले भी शुरफा का तरीक़ाकार यही रहता था कि वो उनकी औरतें बेमुहाबा इख्तिलात नहीं करती थी मर्दों से, यानी बिल्कुल जो है ना सामने आना इस तरह नहीं होता था। इसकी बहुत सारी दलीलें भी मौजूद हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियों का वाक़या सुना होगा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियाँ जो है वो एक कुएँ के पास खड़ी हुई थी, उतने में मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। तो वो जो है एक तरफ खड़ी हुई हुई थी, क्योंकि मर्द उस वक्त जो है ना वो पानी पिला रहे थे अपने जानवरों को, तो वो एक तरफ खड़ी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम को आकर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, जलील क़दर पैगम्बर हैं, और अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी, मतलब अल्लाह ताला के ज़ाहिर है कि नबी है ना, तो औरतों का ख्याल, औरतों की इज़्ज़त करना उनके दिल में अल्लाह ताला ने भर दी है ये बात। दोनों ने आकर कहा कि क्या माजरा है कि आप दोनों अलग खड़ी हुई हैं, यहाँ पर क्या बात है। दोनों ने कहा कि हम मर्दों के साथ इख्तिलात को पसंद नहीं करते और हमारे घर में, और फिर साथ ही वजह भी बता दी कि हम क्यों यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बता दिया कि हमारे वालिद जो है ना वो बूढ़े हैं और हम यहाँ पर जो है पानी पिलाने आए हैं अपने जानवरों को। खैर, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के ख़वी होने का भी वहाँ पर कुरान मजीद में ज़िक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन जानवरों को पानी पिलाया, यानी जो डोल और जो कुएं का जो वो था, डोल था, तो 40 आदमियों के, और ढक्कन जो था वो 40 आदमियों के उठाने से उठता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने तने तनहा उसे उठा दिया। फिर खैर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया और वो चली गई। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चलता है कि वो बेमुहाबा इख्तिलात को पसंद नहीं कर रही थी कि वो मर्दों के मजमे में घुस कर जो है ना वहाँ पर अपने जानवरों को पानी पिलाए। पहली दलील है।
دوسری دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ سارا قصہ ہو گیا، ان کی صاحبزادیاں پانی پلوا کر چلی گئیں، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کوئی ایسے نیک دل آدمی تھے جنہوں نے میری بیٹیوں کی مدد کی، تو انہوں نے کہا جائیے اسے بلا کر لائیے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ بڑی خوبصورتی اور بڑی حیا کے ساتھ وہ لڑکی چل کر آئی ہے، یعنی جو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی وہ بڑی حیا کے ساتھ چل کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے وہاں پر، صحیح ہے۔ اور اس طرح بہت ساری دلیلیں، جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، اس وقت کی بھی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے، ولیمے کی جو دعوت تھی تو ایک ہی کمرے میں موجود تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ دیوار کی طرف منہ کری ہوئی تھی۔ اور بھی بہت سارے جو ہے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ ازل سے ہے، اگرچہ جب سے واجب نہیں بھی ہوا تھا اس کے باوجود۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑی دلیلیں ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عورتوں کا صراحتاً ذکر نہیں کیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ بہت کم آیتیں ہیں والمومنین والمومنات اس طرح کی کہ جس میں عورتوں کے صیغے بھی استعمال ہوئے ہیں، عورتوں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا مردوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی 2 صحابیاں آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پوچھنے کے کیا ماجرا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر نہیں فرماتے قرآن مجید میں، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مستور رکھنا پسند کیا ہے، یعنی چھپا کر رکھنا پسند کیا ہے۔ کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ The reason behind is that کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہیرا ہوتے ہیں نا اس کی طرح عورتوں کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہیرے کی حفاظت کی جاتی ہے، نہ کہ اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوئی بڑا ڈائمنڈ آ گیا، آپ کے پاس بڑا خوبصورت ہے، وہ اس کی آپ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے، آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے، آپ اس کو گلی گلی نہیں پھرائیں گے، آپ اس کو بے محابہ مردوں کے ساتھ نہیں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے عورتوں کی، ٹھیک ہے۔ ابھی انشاءاللہ اور بہت سارے احکام میں آپ کو قرآن مجید کے بتاؤں گی، انٹرسٹنگ احکام ہے، آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے تو کبھی یہ بات سنی نہیں تھی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ پردہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ پردہ کریں تاکہ آپ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، باندی سسٹم آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے جو ہے نا اگر جنگ ہوتی تھی نا تو جنگ میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، تو اب جب لڑائی ہوتی تھی تو مسلمان ظاہر غالب آتے تھے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور ظاہر محنت کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، بہت سارے لوگ غلامی میں یعنی بہت سارے لوگ مسلمانوں کی کسٹڈی میں آ جاتے تھے، اتھارٹی میں آ جاتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، مسلمان ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس وقت 3 کاموں کا تھا، یا تو انہیں فدیہ لے کر ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دو، یا پھر انہیں قتل کر دو، یا پھر جو ہے انہیں غلام بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو فدیہ لے کر چھوڑنا کبھی اس لیے ممکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ دوبارہ جا کر اپنے دارالحرب میں جا کر جو ہے نا وہ بڑی قوت بن کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرے گا، اس لیے کبھی کبھی یہ مصلحت کے خلاف ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قتل کرنا بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ بندہ جو ہے نا اچھی صفات کا حامل ہے، قابل انسان ہے، اس کو قتل کر دیا جائے تو ایک جان کا نقصان ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہوتی تھی کہ غلام بنا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی وجہ آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے نا، کافر ہے وہ، تو وہ جا کر کیا کرے گا، وہ جا کر مسلمانوں کے لیے عظیم خطرہ بن کر دوبارہ واپس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کیا آپشن بچتا تھا، غلام بنانا۔ اور غلام ہمارے کانسیپٹ میں کیا ہے کہ غلامی کا مطلب ایسا ہے کہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے وہ بندہ، اور جو ہے نا اس کو بڑا مارا پیٹا جا رہا ہے، اس کی جو غذا ہے وہ اس کی سد رمق تک کو باقی رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اس کی جان، جتنے کھانے میں جان باقی رہتی ہے اتنا کھانا بھی اسے نہیں دیا جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں جو غلامی کا کانسیپٹ ہے نا، اس میں ایسا کانسیپٹ ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری جو غلام کا آقا ہوگا نا اس کی ذمہ داری ہوگی، غلام کا کھانا پینا، سونا جاگنا، جگہ دینا، اس کے کپڑے بنانا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تمہارے ماتحت بنایا، وہ تمہارے بھائی ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، وہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا وقت آیا، اس وقت بھی فرمایا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں تمہارے غلاموں کے بارے میں، یعنی اور اسلام نے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی اور لیکچرز میں کہ اسلام نے بار بار جو ہے نا ہر چیز پر
یعنی کفارہ اظہار ہوتا ہے اور بہت سارے کفارے ہوتے ہیں جس میں کہا ہے غلام آزاد کریں، آپ غلام آزاد کریں، غلام آزاد کریں۔ اسلام نے غلامی سسٹم کو ایکچولی ختم کیا ہے۔ اگر آپ لاجیکلی سمجھیں گے نا انشاءاللہ، اگر آپ کے دل میں ہدایت ہوگی تو آپ کے بات عیاں ہو جائے گی، کھل جائے گی یہ بات کہ اسلام نے غلامی کے سسٹم کو ختم کیا ہے، نہ کہ پیدا کیا ہے۔ جو اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں نالج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ اس لیے دیا کہ لوگ جو ہے نا عورتوں کو، جو عورتیں ایسے ہی نکل جاتی تھیں ان کو سمجھتے تھے باندھی، باندھی سمجھنے کی وجہ سے انہیں تنگ کیا کرتے تھے آزاد عورتوں کو، جو مسلمان آزاد عورتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے کیا کیا کریں، پردہ اوڑھا کریں، جس سے آپ کی پہچان ہو جائے، آپ پہچانی جائیں اور آپ کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی نہیں کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا باندیاں انسان نہیں ہیں؟ باندیوں کو بھی تو حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو باندیوں کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے کرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جہاں بھی تم اس طرح کے اوباش لوگوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو، ان سے جنگ اور قتال کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے باندیوں کی بھی، اور پھر باندیوں کو بھی یعنی آقا کے تابع ہوتی تھی نا وہ، تو آقا اگر مسلمان ہے تو پھر یعنی ظاہر ہے وہ دیکھ رہی ہے اسلام کی وسعت کو، اسلام کے احکامات کو، تو ظاہر ہے اس کے دل میں بھی ایک داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ کیا کرے، وہ اسلام کو قبول کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی جو ہے نا حکم وغیرہ۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اسلام کے حکم کے تحت جو ہے نا کیا کریں، وہ اپنے آپ کو ڈھالیں۔ یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو ہم جو ہے نا اس وقت اور اس وقت میں فرق نہیں۔ دیکھیں ہم یہاں یہ کہیں گے کہ جو ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ قرآن مجید میں اگر پڑھیں گے نا تو آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کہ آپ ان سے، یعنی آپ لوگوں سے جو ہے نا ایسی بات نہیں کریں کہ کسی کے دل میں اگر مرض ہو تو وہ بیدا ہو جائے، نہیں، آپ سختی سے بات کریں ان سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مخاطب کون تھی؟ ازواج مطہرات تھیں، جو نبی کی بیویاں تھیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھیں گے ہر قسم کی گناہ سے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی غلاظت سے، ٹھیک۔ اور دوسرے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، جن کی عظمت کے بارے میں آپ کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے۔ تو دونوں مخاطب دیکھیں حد درجے کے کامل لوگ ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم پردہ نہیں کریں گے؟ ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پردہ نہیں کریں گے؟ یا وہ جو ہے نا دور الگ تھا۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھانا، کیوں؟ کیونکہ تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسجد میں کہ بتاؤ کہ مردوں اور عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا جواب، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو پوچھا، تو فرمایا انہوں نے کہ عورتوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ انہیں مرد نہ دیکھیں، اور مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی پردے کا یہ پس منظر ہے، اور ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ ہم پردہ نہیں کریں گے۔ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے اور حیا دل میں ہوتی ہے، نہیں۔ اگر ہم اتنے پارسا ہوتے تو یعنی ہم جو نا اتنے پارسا نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم کو فالو کرتی تھی، ازواج مطہرات فالو کرتی تھی، تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا ذات ہے کہ ہم پردے کو فالو نہ کریں، جبکہ اس میں اتنی زیادہ حکمتیں اور اتنی زیادہ جو ہے نا حکمتیں تھی، تو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے وہی انحراف کرتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جس کے دل میں عوج یعنی ٹیڑھ ہوتی ہے وہی انحراف کرتا ہے، ورنہ کوئی انحراف نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ہم پردے کو فالو کریں گے، اس کو پروموٹ بھی کریں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے پروموٹ کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا مجبور ہیں، ہمیں پردہ کرنا پڑے گا، نہیں۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں آپ الحمدللہ دیکھیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا، جو نئے نئے مسلمان یعنی جو اسلام خود سے لاتے ہیں ان کے دل میں اسلام دل جمعی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ہم ہیں نا یعنی پیدائشی الحمدللہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، تو ہمارے دل میں ویسا اسلام نہیں ہے، یعنی ہم ویسی قدر اسلام کی نہیں کرتے جیسے کہ وہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وجہ کیا ہے
کہ انہیں اسلام بہت مشقتوں کے بعد ملا ہے اور ہمیں ایسے ہی مل گیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایسی قدر نہیں کر رہے جیسے وہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اسلام کو جو ہے دوبارہ سے مستحضر کر لیں، دوبارہ سے نیا کر لیں، یعنی اپنے آپ کی نالج کو دوبارہ گین کرنا اسٹارٹ کریں کہ اسلام ہے کیا اصل میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ دیں گے، آپ کے راہوں کو کھول دیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔